बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुसद्दिक और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। सदीक जान साहब, आज केपी के असम्बली का इजलास होने जा रहा है और जैसा कि नए चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी ने ऐलान किया था कि वो ऑपरेशन के खिलाफ हैं और उसके लिए वो ज़रूरी इकदाम भी करेंगे। तो आज एक असम्बली का इजलास हो रहा है, तो क्या कुछ इस इजलास में कुछ बड़ा होने जा रहा है? बहुत शुक्रिया मुसद्दिक भाई। देखें, ये जो आपका सवाल है कि केपी के इजलास में क्या आज कुछ बड़ा होने जा रहा है, देखें, बात यह है कि आज मेरा नहीं ख्याल कि तकरीरों के अलावा कुछ हो सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा कोई करारदाद पेश हो सकती है और कोई करारदाद पास हो सकती है। लेकिन जाहिर है मौजूदा हालात में तो इस निज़ाम को ये भी गवारा नहीं है कि सख्त तकरीरें हों, ये भी गवारा नहीं है। और मसला ये है कि यानी देखें ना कि जो ऑपरेशन के हवाले से सोहेल अफरीदी ने पहली तकरीर में क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो केपीके में जिस कानून के तहत मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है उस कानून को हम खत्म करेंगे। और उसके लिए उन्होंने कहा कि पहली काबीना के इजलास में इस मामले को हम जेर गौर लाएंगे। अभी काबीना तो बनी नहीं, तो इसका मतलब है कि आज कम अज कम मिलिट्री ऑपरेशन जिस कानून के तहत केपीके में हो रहा है उस कानून को तो आज खत्म नहीं किया जाएगा, जो पहले उनकी तकरीर है। हाँ, अगर वो आज को ऐसे इकदाम कर देते हैं तो ये बहुत गैर मामूली होगा। दूसरा यह कि काबीना का ऐलान भी ज़ाहिर असेंबली में तो नहीं होना। तो तीसरा, जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया है कि यही है कि वहाँ पे तकरीरें होंगी, सख्त तकरीरें होंगी कि सोहेल अफरीदी को इमरान खान साहब से नहीं मिलने दिया जा रहा। मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से बात होगी, अफगान मुहाजिरीन के हवाले से होगी, अफगान पॉलिसी के हवाले से होगी, पश्तो में तकरीरें होंगी, उर्दू में तकरीरें होंगी, सख्त बातें होंगी और वो फिर सोशल मीडिया पर आएंगी और उससे एक मोमेंटम बनेगा, उससे एक दबाव बढ़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये जो आज जो इजलास किया जा रहा है ये आगे चलाया जाएगा और इसका मुझे वाज़ेह मकसद यही नजर आ रहा है कि दबाव बढ़ाया जाए। क्योंकि देखें ना कि जिरगा बुलाना हो, ये तकरीरें करना हो या कौम जो इसमें शहबाज शरीफ वज़ीर सदारत इजलास में ना जाना हो, तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि जो सोहेल अफरीदी हैं वो वफाक पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं और इमरान खान उनको इसी मकसद के लिए लाए हैं। और क्या मकसद है इमरान खान, वरना अली अमीन गंडापुर साहब बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छा काम कर रहे थे। इमरान खान तो लाए हैं मिलिट्री ऑपरेशन रुकवाने के लिए इनको और वफाक को टफ टाइम देने के लिए। तो आज का जो दिन है मेरा ख्याल है वो उसमें अगर तकरीरें सख्त होती हैं तो देखना होगा। क्योंकि मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि कल जो लाहौर में 3 मुलाकातें हुई हैं, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात, शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी की मुलाकात, मोहसिन नकवी और फैसल करीम कुंडी की मुलाकात, ये मुलाकातें बताती हैं। और उससे पहले हमारे सदर में कुछ आम मुलाकातें कि केपीके के हवाले से कुछ फैसले पसे पर्दा कर लिए गए हैं कि अगर वहां सोहेल अफरीदी मिलिट्री ऑपरेशन रुकवाने के लिए कोई इकदाम करते हैं तो क्या करना है, अगर वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान करते हैं तो क्या करना है। इस हवाले से मेरा ख्याल है कि पस पर्दा बहुत सारे फैसले जो हैं वो कर लिए गए होंगे या किए जा रहे होंगे। और ये जो अफगानिस्तान के साथ एक सीज फायर पाकिस्तान ने किया है उसका भी एक तनाजुर यही बताया जा रहा है कि कुछ ऐसी इत्तलात थी कि केपीके से कोई तैयारियां हो रही हैं इस्लामाबाद की तरफ आने की या अटक के पुल पे आके बैठने की। तो इतने महाज इकट्ठे नहीं चल सकते कि अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर भी गर्म हो, केपीके से लोग भी इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हों। पंजाब में पहले टीएलपी वाला मामला आपको पता है कितना ट्रिगर कर चुका है। इंडिया के हवाले से भी खतरात हैं कि वो अटैक कर सकता है। तो इतनी चीज़ें इकट्ठी जो है वो नहीं खोली जा सकती। तो इसलिए अफगानिस्तान के हवाले से सीज फायर जो है वो किया गया, वरना पहले कहा जा रहा था कि जो मर्जी हो जाए सीज फायर नहीं होगा और हम जितने भी ठिकाने टीटीपी के उनके खात्मे तक हम नहीं रुकेंगे। अच्छा सदीक जान साहब, वज़ीर आला सोहेल अफरीदी और वफाक के दरमियान जो तलखियाँ हैं और इस तरह के बयान भी आ रहे हैं, तो क्या आपको नजर आता है कि ये तलखियाँ कम होंगी या मजीद बढ़ेंगी? देखें, मुझे बिल्कुल तलखी कम होती नजर नहीं आ रही। मुझे किसी सूरत वफाक और सोहेल अफरीदी के दरमियान तलखी कम होती नजर नहीं आ रही। देखें ना, सोहेल अफरीदी जब मीटिंग में नहीं आए तो उसके बाद वफाक ने धमकियां लगाई। उसके बाद जो टाउट्स हैं वो धमकियां लगा रहे हैं, वो उनको कह रहे हैं हम कुचल के रख देंगे, हम 26 नवंबर से सख्त इकदाम करेंगे, हम मुरीदके से सख्त इकदाम करेंगे। तो जब आप ये धमकियां देंगे तो आगे भी सोहेल अफरीदी है, वो धमकियां शमकियों में आने वाला नहीं है, वो ब्लैकमेल होने वाला नहीं है और इमरान खान के बिल्कुल वो नजरिए के ऊपर चलने वाला है। आगे जाके क्या करता है वो अल्लाह की जात बेहतर जानती है। इस वक्त सोहेल अफरीदी कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। और जहां तक बात है दूसरा इमरान खान से मुलाकात का मामला है, मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही इमरान खान साहब से। भाई शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मतीउल्लाह जान साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि क्या होना चाहिए था जब शहबाज शरीफ ने फोन किया सोहेल अफरीदी साहब को और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब मैं अपने लीडर इमरान खान से मिलना चाहता हूं, तो मतीउल्लाह जान साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब को ये चाहिए था, वो कहते हैं कि आप होल्ड करें। और साथ इंटरकॉम पे वो कहते हैं कि जी वज़ीर दाखिला को कॉल मिलाएं। वज़ीर दाखिला को कॉल करके कहते
کہ یہ سی ایم کے پی کے میرے ساتھ لائن پہ ہیں دوسرے موبائل پہ اور وہ عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں جیل میں, ان کی ملاقات کروائیں فوری طور پہ, یا شام کو اچھے طریقے سے ان کی ملاقات کروائیں. انہوں نے کہا یہ ہونا چاہیے تھا. اور ہمارا وزیر اعظم کیا کہہ رہا ہے سہیل آفریدی کو, میں پوچھ کر بتاتا ہوں, اور ابھی تک نہیں بتایا, 4-5 دن ہو گئے پوچھ کر نہیں بتایا. تو دیکھیں سہیل آفریدی مزاحمت کے لیے آئے ہیں, سہیل آفریدی وفاق سے لڑائی کے لیے آئے ہیں, وفاق سے تعاون روک کے اور اپنے جائز مطالبات اور حقوق منوانے کے لیے آئے ہیں. مجھے بالکل نہیں لگتا کہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ کسی طرح کا کوئی کمپرومائز کریں گے, اور وہ عمران خان نے جو ان کو ٹاسک دیا ہے وہ اس ٹاسک پہ چلیں گے. اور مجھے تو تلخی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ تصادم خدا نخواستہ جو ہے وہ ناگزیر ہے. اللہ کرے کہ چیزیں افواہ و تفہیم سے آگے بڑھیں اور ان کو عمران خان صاحب سے ملوا دیا جائے. لیکن عمران خان صاحب سے اس لیے ملوا رہے کہ عمران خان کہیں ان کو اسلام آباد کی ڈیٹ نہ دے دیں ان سے ڈسکشن کے بعد کہ اس تاریخ کو اسلام آباد کی طرف آپ مارچ کریں. صحیح ہے. اچھا صدیق جان صاحب, آخری سوال یہ کہ 18 اکتوبر کو ایک اجلاس ہوا جوڈیشل کمیشن کا, اور اس میں چیف جسٹس یا آفریدی صاحب نے آزاد ججز پر پابندی لگا دی ہے کہ وہ میڈیا سے کوئی بل واسطہ یا بلا واسطہ کوئی وہ بات نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد آزاد ججز کے پاس کیا آپشن رہ گئے ہیں اور آپ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں آزاد ججز کے پاس کیا آپشن ہے. آزاد ججز کے پاس جو آپشن ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ مزاحمت جاری رکھیں. اچھا, اب یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا ہے کہ وہ کسی ایونٹ میں نہیں جا سکتے, وہ کسی تقریب میں نہیں جا سکتے, کوئی تقریر نہیں کر سکتے, میڈیا سے بات نہیں کر سکتے, وہ یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. وہ حسنات ملک صاحب نے کہا کہ اس کے مطابق تو کوئی جج جو ہے وہ صرف اکیلا جا کے اور پولو ہی کھیل سکتا ہے, اور وہ یحییٰ آفریدی صاحب کیونکہ پولو کھیلتے ہیں اور ہارس رائڈنگ کرتے ہیں تو یہی کوئی جج کر سکتا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ججز کے پاس اور بہت سارے آپشن ہیں. اب آپ دیکھیں کہ منصور علی شاہ صاحب, منیب اختر صاحب, عائشہ ملک صاحبہ, اطہر من اللہ صاحب, ملک شہزاد احمد خان صاحب, عقیل عباسی صاحب, شاہد وحید صاحب, یہ اسلام آبادی کورٹ کے ججز, یہ روزانہ ایک ایک ججمنٹ تو لکھتے ہوں گے نا. یہ 7-8 ججز سپریم کورٹ کے اور 5 جج ہائی کورٹ کے, یہ ڈیلی 13 ججمنٹس تو لکھتے ہوں گے نا ڈیلی. اگر یہ 13 ججمنٹس ڈیلی کی لکھتے ہیں اور ہر ججمنٹ میں یہ 5-5 لائنیں لکھنا شروع کر دیں, ایک پیراگراف لکھنا شروع کر دیں, تو روزانہ 13 ججمنٹس ایسی ہوں گی جن میں مطلب قتل کے مقدمے میں وہ لکھ سکتے ہیں. مثلا قتل کے مقدمے میں اطہر من اللہ صاحب کیا لکھ سکتے ہیں؟ وہ لکھ سکتے ہیں کہ جناب یہ قتل کا مقدمہ تھا اور اس میں پولیس کا کوئی فوکس نہیں تھا, اور جہاں پہ پولیس کا فوکس ہوتا ہے تو یہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, اور بہت سے واقعات کا ذکر کر دیں, پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ یہ کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں, انسانی حقوق کی پامالیاں کرتے ہیں, وہ لکھ سکتے ہیں. بھائی ٹیکس میٹر میں لکھ سکتے ہیں, کسی کمپنی کے کیس میں لکھ سکتے ہیں, کسی رینٹ کے کیس میں لکھ سکتے ہیں. دیکھیں جج کے پاس بہت آپشن ہوتے ہیں. تو یحییٰ آفریدی صاحب جو ہے وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح سے ان آزاد ججز کی زبان بندی کر لیں گے, کیونکہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جج اتنے اوفینڈ ہو جائیں اور اتنا ان کو دیوار سے لگا دوں کہ یہ ریزائن کر جائیں. اور میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی پوری طرح سے آن بورڈ ہیں جسٹس ڈوگر کے ساتھ. اب آپ مجھے بتائیں نا, اگر جسٹس ڈوگر سپریم کو چیف جسٹس اسلام آباد کو نہ بنتے اور محسن اختر کیانی صاحب بن جاتے, اور محسن اختر کیانی صاحب بن جاتے اور وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر ہوتے, تو کیا یحییٰ آفریدی صاحب ایک کوڈ آف کنڈکٹ پاس کروا سکتے تھے؟ نہیں کروا سکتے تھے. کیوں؟ یحییٰ آفریدی صاحب اور علی نیلم صاحب اقلیت میں ہوتے اور 3 جج اکثریت میں ہوتے. منصور علی شاہ صاحب, منیب اختر صاحب اور محسن اختر کیانی صاحب 3 ایک طرف ہوتے. یحییٰ آفریدی صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. یحییٰ آفریدی صاحب کو ڈوگر صاحب چاہیے ہر سپریم جوڈیشل کونسل میں اپنی مرضی کا فیصلہ کرنے کے لیے. اگر کوئی آزاد جج سپریم جوڈیشل کونسل کا ممبر ہوتا تو وہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب کے ساتھ مل کے اور 3 ہو جاتے, یہ اقلیت میں رہ جاتے, علی نیلم صاحبہ اور یحییٰ آفریدی صاحب. تو اس لیے یحییٰ آفریدی صاحب آن بورڈ ہیں, مکمل طور پہ ان کی حمایت جسٹس ڈوگر کو حاصل ہے. جو کچھ جسٹس ڈوگر کر رہے ہیں ان کو مکمل طور پہ حمایت جسٹس یحییٰ آفریدی کی حمایت حاصل ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب تو یہی چاہتے ہیں کہ جج ریزائن کر جائیں, لیکن ان ججز کے پاس بہت آپشن ہے کہ وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں, اپنے مختلف کیسز کی ججمنٹس کے اندر بہت کچھ کر سکتے ہیں. چلیں, بہت شکریہ صدیق جان صاحب, بہت بہت شکریہ. ابھی مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گے آپ کو ہم بتاتے رہیں گے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ. اب اینڈ میں آئیں, ذرا سہیل بڑائی صاحب پہ بات کر لیتے ہیں. انہوں نے ایک کالم لکھا ہے جس کے اوپر بڑی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک طرح سے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے ایک بات کی ہے کہ عمران خان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان کو ٹھکانے لگایا جائے, ان کی جان لی جائے, اس طرح کی بات
کیونکہ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہی ہے کہ سہیل وڑائی صاحب نے ایک اہم ملاقات کے بعد یہ کہا تھا کہ عمران خان کا انجام بھٹو جیسا ہو سکتا ہے، یعنی خدا نخواستہ جیل میں ان کی زندگی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمران خان کی حفاظت کرے۔ تو اچھا، سہیل وڑائی کہتے ہیں کہ پہلے میں کچھ چیزیں اور ان کی بیان کر دوں۔ وہ کہتے ہیں کہ پچھلے الیکشن سے لے کے اب تک سیاسی احوال میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی، یہ بھی انہوں نے جھوٹ کہا ہے، بڑی تبدیلی آ گئی ہے، عمران خان کی پاپولیرٹی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اسی لیے کہا جا سکتا ہے کہ تحریک انصاف کا ووٹ بینک موجود ہے، لیکن کوئی مؤثر ڈسپلن نہ ہونے کی وجہ سے ان کی اسٹیٹ پاور ختم ہو چکی ہے۔ یہ بھی انہوں نے جھوٹ بولا ہے، غلط بیانی کی ہے۔ ان کی اسٹیٹ پاور پی ٹی آئی کی ختم نہیں ہوئی، صرف یہ ہے کہ لوگ نکلنے سے خوفزدہ ہیں۔ وجہ 26 نومبر ہے، وجہ مرید کے ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ شروع میں کئی نونیوں کو، نون لیگ والوں کو اس بیانی کو تسلیم کرنے میں تعامل تھا، اور وہ اپنی پس پردہ میٹنگز میں کہتے تھے کہ تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ نہ لگایا جائے، لیکن وقت کی مجبوریوں اور تحریک انصاف کے ساتھ کسی مصالحت کے نہ ہونے نے اب نونیوں کو فوج کے ساتھ اس مسئلے پر ہم آہنگ کر دیا ہے، اور وہ بھی قائل ہو گئے ہیں کہ تحریک انصاف 9 مئی کو ججز اور چند جرنیلوں کے ساتھ مل کر انقلاب لانے کی تیاری میں تھی۔ بلکہ اب تو اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں وہ۔ آج تک تحریک انصاف پہ یہ کیس نہیں بنا کہ تحریک انصاف 9 مئی کو فوج کے اندر کو کروانا چاہتی تھی، ایسا کوئی کیس تحریک انصاف کے اندر کے اوپر نہیں بنا۔ ہر جھوٹا کیس بنا ہے، ہر جھوٹا اور بے بنیاد کیس بنا ہے۔ اگر یہ بات تھی تو سب سے پہلے تو یہ کیس بننا چاہیے تھا۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں، یہ اب آپ اندازہ لگائیں کتنی سطحی بات وہ لکھ رہے ہیں۔ اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حالیہ پاک بھارت جنگ کے دوران بھی تحریک انصاف کا منصوبہ تھا کہ اڈیالہ جیل توڑ کر پہلے عمران خان کو رہا کروایا جائے گا اور پھر جی ایچ کے اوپر حملہ کیا جائے گا۔ اتنی سطحی اور بے بنیاد چیز وہ لکھ رہے ہیں، اتنی سطحی۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں اچھا، اس بیانی کو اپنانے کے بعد یعنی نون لیگ نے جو بیانی اپنایا ہوئے، اس بیانی کو اپنانے کے بعد نونی منصوبہ بندی میں یہ واضح ہے کہ مستقبل قریب میں تحریک انصاف سے کسی قسم کی مفاہمت اور عمران خان کی رہائی کا دور دور تک کوئی امکان نہیں۔ ایک بندوں کا منصوبہ ہوتا ہے، ایک اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ بہرحال بندوں کے منصوبے تو یہی ہیں کہ ان کا تو بس نہیں چلتا کہ یہ کہیں کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے کبھی، لیکن کچھ اللہ کے بھی فیصلے ہوتے ہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ اب نون کو علم ہو گیا ہے کہ پنجاب کا میدان ان کی سیاست کے لیے کھلا ہے۔ ہاں، بڑا کھلا ہے۔ کہیں نا میاں نواز شریف گزرا جائے کہیں کسی علاقے میں جا کے دکھائے، جتنا کھلا ہے نا اب اس سے زیادہ بات ہو نہیں سکتی۔ مریم نواز صاحبہ کو کہیں نا کہ جائیں نا ذرا جلسوں میں، اور مطلب جائیں نا کوئی بغیر حکومتی اس کے کوئی جلسہ کر کے دکھائیں، پتہ چل جائے گا کہ نون لیگ کی کتنی پاپولیرٹی ہے۔ لوگ نہیں آتے ان کے جلسوں میں، لوگ ان کے جلسوں میں نہیں آتے۔ یہ جائیں نا ذرا جلسے کر کے دکھائیں کہ یہ دیکھیں جی ہزاروں لوگ آ گئے۔ اور بھائی آپ نے پنجاب میں جو کرپشن، لوٹ مار اس وقت جو الزامات لگ رہے ہیں، جو اس وقت لوگوں کے غربت کی صورتحال ہے، جو بے روزگاری کی صورتحال ہے، کون آتا ہے آپ کے جلسوں میں؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے میدان کھلا ہے۔ یہ بھی جھوٹ ہے کہ پنجاب کا میدان ان کی سیاست کے لیے کھلا ہے، تحریک انصاف کے لیے کوئی معافی نہیں، اس لیے نون پیپلز پارٹی کو اس صوبے میں کوئی جگہ دینے کو تیار نہیں۔ اب آخر میں آ جائے، یہ ہے وہ امپورٹنٹ پیراگراف جس کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے۔ تو یہ کی جا رہی ہے کہ نومبر کے بعد سے ملک میں واضح سیاسی سمت نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ تو طے ہے کہ موجودہ سیٹ اپ میں تحریک انصاف کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ یہ بھی تقریباً طے ہے کہ حکومت کو اتحادی جماعتوں کے ساتھ چلایا جائے گا۔ یہ بھی واضح نظر آ رہا ہے کہ معیشت کو بہتر بنانے پر فوکس بڑھے گا۔ بھائی اب تک کون سی 3 سال میں معیشت بہتر ہوئی ہے جو آگے یہ بہتر بنائیں گے؟ اچھا، ان طے شدہ امور کے علاوہ بہت سے ایسے امور ہیں جو ابھی طے نہیں ہیں اور ان پر بھی اندرونی اختلافات ہیں۔ موجودہ سیٹ اپ اگلے وزیر اعظم کے لیے مریم نواز کا نام فائنل کر سکا ہے یا نہیں؟ بلاول بھٹو بھی اس عہدے کے امیدوار ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے، رحم کرے، رحم کرے کہ اب اگلے پاکستان کے وزیر اعظم بلاول بھٹو یا مریم نواز تیار ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے پاکستان کے اوپر، کس طرف یہ ملک کو لے کر جا رہے ہیں کہ اب مریم نواز یا بلاول میں سے کوئی پاکستان کا اگلا وزیر اعظم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کس طرف پاکستان کو یہ لوگ لے کر جا رہے ہیں۔ اچھا، اور وہ کہتے ہیں کہ فائنل نہیں ہو سکا کہ ان میں سے کون ہوگا، اور وہ ساتھ بھی کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو بھی اس عہدے کے امیدوار ہیں اور حکومت کے اندر بیٹھے کئی چہرے بھی اس کے خواہشمند ہیں۔ بہرحال یہ ہے وہ جملہ، بہرحال یہ تو طے ہونا باقی ہے کہ سیٹ اپ آئندہ کے لیے کس کے فال نکلے گا۔ دوسرا اہم معاملہ عمران خان کی زندگی اور سیاسی مستقبل کا ہے۔ یہ فیصلہ بھی کبھی نہ کبھی کرنا ہوگا کہ کیا عمران خان کو اسی طرح جیل میں رکھ کر عدم استحکام کا رسک ہمیشہ برقرار رکھنا ہے، یہ اس معاملے کے حل کے لیے کوئی راستہ موجود ہے۔ یعنی وہ واضح کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ عمران خان کی خدا نخواستہ جان لینی ہے یا وہ زندہ رہیں جیل میں اور اس سسٹم کے لیے مسائل پیدا کرتے رہیں۔ یہ بہرحال بہت خطرناک ہے۔ تحریک انصاف کو اس چیز کو دیکھنا ہوگا، اور تحریک انصاف کو اس کے اوپر جو اس سے پہلے بھی سہیل وڑائی صاحب کے کالم ہیں وہ کس ماحول میں لکھے گئے، کس وقت لکھے گئے، ان تمام چیزوں کو بنا کے تحریک انصاف کو اس کے اوپر
ذرا دباؤ جو ہے وہ بڑھانا چاہیے. بہرحال جی دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.